अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशाल यूसुफजई, जिनके बारे में कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की मोस्ट पावरफुल वुमेन है। अब देखते हैं इस वीलॉग में ये बात सच साबित होती है या नहीं। बहरहाल, वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। मशाल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अ, आज मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगा, आपकी गवर्नमेंट के हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से स्पेशली। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से जो आपके हवाले से है। आप स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर थी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन, आपको डीसीट किया गया वहां पर। फिर उसके बाद दोबारा कल हमने देखा कि आपके हवाले से नोटिफिकेशन आया। इस हवाले से क्या कहती हैं? आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से दोबारा आपको हुकूमत को ज़रूरत पड़ी कि नहीं, इनकी बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, इनको आना चाहिए हमारे काबीना के अंदर? क्यों आपको रखा गया? मशाल, क्या कहेंगी इस देखिए हवाले से? जी, इसका ना मैं बड़ा ही स्पेसिफिक और लिमिटेड सा जवाब दूंगी, क्योंकि इस मामले पे मैंने काफ़ी अरसे से खामोशी इख्तियार की हुई है, और खामोशी भी मैंने खान साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक ही इख्तियार की थी। मैं काबीना में इमरान खान की मंजूरी से हूँ, और मुझे काबीना में खान साहब ने ही किया था। एक मैसेज आया, हम्म। क्योंकि इस पूरे अरसे में मैं काफ़ी साजिशों का, काफ़ी प्रोपेगंडों का शिकार हुई हूँ। लेकिन अभी जो मेरी वापसी भी है, ये इमरान खान साहब ने ही की है। इस प्रोसेस में टाइम लगा, शायद टाइमिंग गलत थी। जो समरी थी वो उसी दिन गई थी जिस दिन डीनोटिफिकेशन हुई थी, और फिर वो समरी 15 दिन गवर्नर साहब ने अपने पास रखी, फिर उसके बाद साइन करके भी अपने पास रखी, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन हुई। इन्होंने एक अजीब से दूसरे नैरेटिव को बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बात बड़ी वाज़ेह और साफ सी है। जिसका इमरान खान का जिस पे दस्ते शफ़क़त होता है वही हीरो होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात करने पे फ़ख्र होगा कि खान साहब का मुझ पे एतमाद है, और उन्हीं की मर्ज़ी से मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ। अच्छा मशाल, ये बात तो जब खान साहब बाहर आएंगे तब लोगों को पता चलेगी कि क्या वाकई उनका दस्ते शफकत आप पर है या नहीं। फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए, सोशल मीडिया, बीइंग इन्फ्लुएंसर, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया को बड़ी बारीकी से नोट करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। तो अवाम को ये लगता है ना कि आप पर दस्ते शफकत क्यों है खान साहब का? आप में ऐसी क्या बात है या आपने ऐसा क्या देखिए जी, किया है हाँ, पाकिस्तान तहरीक ये बड़े इंसाफ के मज़े की लिए बात है, कि और आप मैं पर ये दस्ते कहना भी शफकत है? चाहती हूँ। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है और ये मैं कहना हम्म। चाहती हूँ। देखें, लोगों को सिर्फ वो नज़र आता है जो दिखता है, वो नज़र नहीं आता जो बैकग्राउंड में होता है। अब अगर मैं कहूँ कि तकरीबन पिछले 2 महीनों से रोज़ ट्रायल हो रहा है, और मैं रोज़ अडियाला जेल जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जी मैं अडियाला जेल जाती हूँ और मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल में अंदर लाया जाता है, नहीं। मैं अडियाला जेल जाती हूँ, 4-5 घंटे गेट पे रहती हूँ, लड़ाइयाँ लड़ते हैं हम लोग, ख्वार होते हैं, अंदर भी अदालत को बताया जाता है बार-बार, और फिर प्रोसीडिंग्स जब रुकवा दी जाती है तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से अदालत अपना रीडर भिजवाती है या उसके थ्रू, और हमारी एंट्री हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। इस हम्म। पूरे सफ़र में ये अगर कोई कहे ना कि जी मिशाल बड़े आराम से सारा कुछ मैनेज करिए, ऐसा नहीं है। ये जो सफ़र जितना बाहर मुश्किल नज़र आ रहा है, इतना हमारे लिए भी मुश्किल है। मैं एक पठान फ़ीमेल हूँ, और हमारी कुछ रिवायात होती है, हमारे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उसके बावजूद इस वस्तायत के दौर में ऐसा फ्रंट रोल जो आप प्ले करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी साजिशों का सामना करना पड़ता है। मैं अगर ये बात करूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की वाहिद फ़ीमेल हूँ इस टाइम, बल्कि अगर हिस्ट्री भी चेक करें तो उस टाइम भी, जिस पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जो नॉमिनेटेड है बाय नेम, कोई भी एक बंदी, चाहे वो हमारे एक्स एमएनएज हो, एक्स एमपीएज हो, सेनेटर्स हो, कोई भी एक बंदी मुझे बता दें कि जिस पे मेरी तरह के एफआईआर्स हैं, जो मेरी तरह नॉमिनेटेड लेकिन है। मशाल, आप गिरफ्तार नहीं हुई कभी। क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ। आप खैर अटक आप के मैं उसके पंजाब भी बाद जाती जाऊंगी? हैं। आप पंजाब भी नहीं, जाती अच्छा, हैं, मैं मेरा देखता ना, हूँ मैं आपको, आपको बड़े आपकी एक्टिविटीज देखता ये हूँ। बताती हूँ। मैं गिरफ्तार इसलिए नहीं हुई कि जब मेरा लाइसेंस सस्पेंड हुआ, हम्म। पहली कोशिश मैं इन तमाम वकला में
پہلے یہ بھی میں کہوں گی اس پورے دور میں تمام وکلاء میں واحد بندی ہوں جس کا 3 مرتبہ لائسنس سسپینڈ ہوا. اچھا 3 مرتبہ لائسنس سسپینڈ ہوا. ہر مرتبہ جب لائسنس سسپینڈ ہو جاتا تھا میرا کے پی بار کونسل سے, میں پشاور ہائی کورٹ جاتی تھی. پھر میں اس کو چیلنج کرتی تھی پاکستان بار کونسل میں سپریم کورٹ لیول تک گئی ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فریاد لوگوں کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. اگر میں آپ نے اتنے یہ ظلم بات آپ نے معذرت کے ساتھ آپ نے یہ بات 2 مرتبہ کی کہ لوگوں کو جو جی دکھتا ہے لوگ اسی پہ بات کرتے ہیں. جی ہاں سوری ٹو سے دکھتا تو آپ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہے, جو نہیں دکھنا چاہیے وہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی ٹک ٹاک کو میں فالو کرتا ہوں, جی آپ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتی ہیں, اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے, لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگوں میں یہ اگر بھی پیسے بانٹ رہی ہیں تو یہ کیوں بھی میں دکھا بتا رہی ہیں. دوں. تو میں نا کیمرہ مین تو آپ کے ساتھ بھی اپنے ہے نا؟ بالکل ہے. اور ہوں، دیکھیں اگر ہم کہیں کہ جی کسی جگہ پہ ہم پیچھے ابھی میں احتجاج کی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں تو کہیں گے کہ جی مشال نے کیمرہ مین رکھا ہوا ہے. میں نے احتجاج کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تو کہتے ہیں اچھا مشال نہیں پی. ہاں ایک چیز نہیں بتائے نا, ہم کریں تو کیا ہاں کریں. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, میں نے پورا ورک کیا, آپ نے احتجاج کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. بہرحال جی لوگوں کو اعتراض ان ویڈیوز پہ تھا جہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ نے ایک سلومو لوگوں کو لگا کے اعتراض اس اترتے بات پہ, ہوئے یا میں پھر بتاتی ہوں لوگوں کو اعتراض اس بات پہ, لوگوں کا اعتراض نہیں ہے. کچھ ہوتا ہے نا آرگینک, کچھ ہوتا ہے ان آرگینک. میں آج یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں اور بڑی مایوسی کہہ دیں, دکھی کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, اس پوری چیز میں میری پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی شامل ہیں جو میرے خلاف یہ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. انہوں اچھا نے بڑی کوشش کی, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ راستہ روکنے کی, انہوں نے بڑی کوشش کی ڈی مورلائز کرنے کی, انہوں نے بہت کوشش کی ڈاؤن کرنے کی. میں اگر خاموش ہوں نا تو میں خاموش اس لیے ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتی یا میں واضح نہیں کر سکتی, لیکن جب مشکل ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ چپ رہتے ہیں صحیح ٹائم کے لیے کہ جی پھر بات کریں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم پٹھان لوگ تھوڑے کلچرز اور ٹریڈیشنز کے میں پابند لوگ. آنےسٹلی میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے ایفرٹس کو. آپ جس طرح نظر آتی ہیں بہت جگہوں پہ جہاں پہ آپ اچھا بھی کر رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر تنقید لوگ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آرگینک نہیں ہو رہا. بہرحال اگر آپ کے پاس اس کی کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کے خلاف کر رہا ہے ایسا, تو وہ آپ کو سامنے لانے چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے. میں بہرحال لکھتا میرے خیال سے بہت جلد ہوگا, جب مجھے دیکھیے, اجازت ملے گی میں تو پھر میں آپ پر انشاءاللہ سب کچھ میرے واضح لاؤں گی. میرے آپ پر اعتراض کی لسٹ بہت زیادہ ہے. کام ڈاؤن, ابھی میں نے اور آپ پہ بہت اعتراضات اٹھانے ہیں, تو پہلے تو آپ نے ان کے میں جواب بڑے دینے. دل سے یہاں بڑے دل کھول کے بیٹھی ہوں یہاں ہاں پہ اور تو اعتراضات سن رہی ہوں. اور میں مجھے نا خوشی ویری محسوس آنےسٹلی ہو رہی میں ہے کہ شاید آپ کے کیمرے کے توسط سے میں اپنا جو اپنا رسپانس ہے وہ دے سکوں. میں پورا موقع دے رہا ہوں آپ کو جواب دینے کا. یہاں پہ دوسرا ایک سوال یہ ہے, مشال آپ اسپوک پرسن ٹو دا بشرا بیگم ہے, ٹھیک ہے, خان صاحب کی جی بیگم کی اسپوک پرسن ہے, یہ آپ کے پاس عہدہ تھا. ہم نے آپ کو پہلی ابھی بھی ہے. مرتبہ, ہاں ابھی بھی ہے, ہم نے آپ کو وہاں سے پہچانا, ٹھیک ہے, آپ کی جو جی پہچان جی پہلے بنی, ٹھیک ہے, جی اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا لیکن شاید میڈیا پہ نہیں تھا یا اتنا مائنر لیول کا ہوگا. لیکن جب بشرا بیگم کے ساتھ آپ منسلک ہوئیں تو خبروں میں آنے لگیں, آپ میڈیا پہ آنے لگی, لوگوں کو پتا چلا. پہلا آپ کا جو عہدہ ہے, جو ذمہ داری ہے بشرا بیگم کے حوالے سے, وہ ہے. اس کے بعد آپ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر لگ گئی اور آپ نے اس عہدے کو قبول کیا. میں نہیں کہتا آپ نے یہ عہدہ لیا ہوگا, آپ کو دیا ہوگا انہوں نے. اس کے بعد آپ نے ایک تیسرے عہدے کے لیے اپلائی کر دیا, جو کہ خیبر پختونخوا میں اسپیشل جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے لیے آپ کا لسٹ میں پہلے نمبر پہ نام ہے. تو اب میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے خیبر پختونخوا کی غالباً سب سے طاقتور خاتون, تو مجھے یہ بتائیں پہلے تو آپ ان تین عہدوں کو مینج کیسے کریں گی؟ آپ کے پاس 8 گھنٹے ہیومن باڈی کام کرتی ہے. آپ بشرا بیگم کے کام کو دیکھیں گی, آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جائیں گی, آپ وزیر اعلیٰ کی بینگ اسسٹنٹ کام کریں گی. یہ تین عہدے آپ کو کیوں چاہیے ہیں؟ آپ کے لیے یہ ایک نا کام انف کیوں نہیں تھا؟ اچھا, بڑے مزے کی بات آپ نے پوچھی ہے. لیجیے, پہلے آپ نے کی بشرا بی بی صاحبہ کی ذمہ داری مجھے بی بی صاحبہ نے نہیں دی تھی, مجھے خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی تھی. یہ میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتی ہوں آج. اوکے اوکے. جی, مجھے خان صاحب نے بی بی صاحبہ کا فوکل پرسن اور اسپوکس پرسن. آنےسٹلی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کس نے دی ہے, میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو ذمہ بتانا داری. چاہتی ہوں نا, آئی جی جسٹ جی, وانٹ ٹو اوکے کلیئر اٹ. بات اوکے ہوئی ہے اوکے, تو لوگوں کو پتہ دیٹس لگنا چاہیے کہ بات کیا ہے. دیٹس مور گڈ. جی, اور مجھے خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی تھی. مجھے خان صاحب نے یہ ذمہ داری اس دن دی تھی جس دن بی بی صاحبہ اریسٹ ہوئی تھی.
پہلے دن، اور اس دن اس جگہ پہ 5 سے 6 خواتین اور بھی موجود تھی اور میں بھی موجود تھی، اور خان صاحب سے تقریباً میں کوئی 10-15 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، مجھے بھی وہ منظر یاد ہے. اور خان صاحب نے مجھے بلایا اور خان صاحب نے کہا کہ مشال آج سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے. صحیح ہے. نوٹیفیکیشن میرا ہوا تھا کوئی 3-4 مہینے بعد، لیکن خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی. میں اس ٹائم نظر اس لیے آنے لگی تھی کہ میں وہ بولتی تھی جو اس ٹائم کوئی نہیں بول سکتا تھا یا شاید بولنا نہیں چاہتا تھا، کہ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا. ہمارے لیے حالات سازگار ہوئے 8 فروری کے بعد. حالات 8 فروری سے پہلے ہمارے لیے کربلا تھا، یہ سب کو پتہ ہے، کوئی نہیں بول رہا تھا. اگر میں اس ٹائم فرنٹ فٹ پہ آ کے بولی تھی تو اس ٹائم مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ جی کل کو ہماری حکومت بنے گی اور کل کو جی میں کیبنٹ میں ہوں گی. اس ٹائم میں اس لیے نہیں تھی. صحیح ہے. میں آئی، مجھے ذمہ داری دی گئی، میں لڑ گئی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی میں صرف مشال نہیں ہے، پی ٹی آئی میں ہماری بہت سی خواتین ہیں جن کی بڑی جدوجہد ہے، جن کی مجھ سے زیادہ قربانیاں ہیں، جن کی مجھ سے شاید زیادہ ورک ہوگی. اگر خان صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو کچھ سوچ کے ہی دی ہوگی. صحیح ہے. اور جس کی میں نے بھرپور اعتماد اور اعتبار سے میں نے نبھانے کی کوشش کی ہے. میں نے آپ کو ایک بات کی نا کہ خان صاحب کا مجھ پہ اعتماد ہے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس ٹائم بی بی کا فوکل پرسن ہونا ہے، جو خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی. اگر مجھ پہ خان صاحب کے اعتماد اور اعتبار نہ ہوتا، یا اگر خان صاحب نے مجھ کو کیبنٹ سے ہٹانا ہوتا، تو سب سے پہلے وہ مجھے اس ذمہ داری سے ہٹاتے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. اوکے، یہ سوال کا جواب، 2 سوال کا جواب آپ نے دے دیا. اچھا، آگے میں بتانا چاہتی ہوں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. دوسری بات آپ نے کی ہے کابینہ کی ممبر، یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے. اور دیکھیں صوبے کا اس ٹائم جو سپر سالار ہے وہ چیف منسٹر ہے. خان صاحب نے ان کو کیا، انہی کی کیبنٹ میں خان صاحب اور سی ایم صاحب نے مشاورت کی اور میں کیبنٹ کا حصہ بنی. ہمارے صوبے میں یہ تیسری گورنمنٹ ہے اور تینوں گورنمنٹ میں پہلی خاتون میں آئی ہوں. ہماری 2 گورنمنٹ میں خواتین نہیں تھی. اگر اس ٹائم نہیں تھی تو وہ میری غلطی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مشال نے کسی کا حق لے لیا، تو مشال پچھلے 2 گورنمنٹ میں ایلیجیبل نہیں تھی، ایلیجیبل بائی ایج نہیں تھی، تو اس ٹائم آ جاتے. میں نے کسی کا کیا حق لینا تھا؟ جو جس کا نصیب ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. تیسری بات آپ نے کی ریزرو سیٹ کی. ریزرو سیٹ کی جو بات کی ہے، دیکھیں میں دوبارہ سے بات کروں گی اور آج یہ بات کرنا بھی چاہتی ہوں کہ مجھے نا اس ٹائم جو حالات تھے، جس ٹائم خان صاحب نے مجھے کہا تھا پہلی مرتبہ، مجھے دن آج بھی یاد ہے، وہ ہے 11 جون 2023، جب خان صاحب نے مجھے کہا تھا مشال آپ اسمبلی آئیں گی. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گی. اور اس کے بعد 9 مئی ہوا تھا، اور یہ 11 جون 2023 کی بات ہے، ہماری زوم لنک تھی. اس کے بعد پارٹی نے بھی مجھے نامینیٹ کیا، جو صوبے کے صدر ہیں انہوں نے بھی مجھے نامینیٹ کیا. لیکن خان صاحب، اور انہوں نے مجھے اب بھی یاد ہے، مجھے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ خان صاحب کی نامینی ہیں، تو آپ بتائیں. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا اور اس کے بعد میں کے پی اسمبلی کی لسٹ پہ آئی. تو یہ جو تینیں ہیں، میں صرف یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز مشال کی یہ وہ نہیں ہے کیپیسٹی کہ وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو. اچھا، اس کو میں شارٹ کرتا ہوں اس سوال کو. آپ کے مطابق آپ اپنی مرضی سے نہ ہی اسسٹنٹ بننا چاہ رہی تھی، نہ ہی ایم پی اے بننا چاہ رہی تھی. خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مشال اتنی ضروری ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے لیے کہ یہ اسمبلی میں بھی موجود ہو، یہ وزیر اعلیٰ کو بھی اسسٹ کرے، اور مشال بشرا بیگم کے معاملات بھی دیکھے. یہ خان صاحب کو لگتا ہے یہ آپ کا خان موقف ہے. صاحب نہیں، آپ نے نا ایک آنسر تھوڑا مولڈ کر کے کیا. میں ذرا بتاتی ہوں کہ خان صاحب کو کیا لگتا ہے. خان صاحب کی یہ ہمیشہ سے وہ ینگ نئے لوگوں کو، ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لانا چاہتے تھے. تو پوری کابینہ میں ایک ہی خاتون ہے جو آگے آئے گی؟ آ جائیں جی، میں نے کسی کا راستہ تو نہیں روکا ہے نا. تو مطلب پھر میں نے آپ کو بات اس یہ کا ہے، بات میں نے نا دیکھیں آپ کو اس کا بات مشال، کی بڑی مزے کی جواب دی. میں بتاتی ہوں، میں نے نا آپ کو ایک بات کی جواب دی. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، یہ ہماری تیسری گورنمنٹ ہے. تو اس وقت خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ خواتین آگے آئیں یا ینگ لوگ آگے نہیں. آئیں؟ اچھا، اگر مشال اس گورنمنٹ میں آئی ہے، وہ اس لیے آئی ہے کہ مشال اب ایلیجیبل ہوئی ہے. صحیح ہے. اگر پچھلی 2 گورنمنٹ میں نہیں تھی تو کیا وہ بھی مشال کا قصور ہے؟ آ جاتے.
تو باقی ایک لوگ بات تو یاد ایلیجبل تھے رکھیں، نا، مجھے نا یہ بات لوگوں کو خان یہ صاحب لگتا نے، ہے. مجھے نا یہ میں جب اس جو بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے بات خان صاحب نے بتائی تھی کہ مشال عزت میں اور نا میری ذلت بہن، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، میں تو لوگوں جب کا جو اللہ مائنڈ ہے تعالیٰ نا مجھے جو دے رہا آپ ہے پہ، تو کوئی کسی جی جو مرضی کر لے. بالکل ایسے میں ایگری کرتا ہوں. جو لوگوں کی تنقید ہوتی ہے نا، میں اس کے بہاف پہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ میرے ذاتی رائے نہیں ہے. میں جی کولیکٹ جی، کر کے یہاں پہ اور مجھے انالیسس اچھا کر لگ کے. رہا ہے، پتہ ہے میں ہاں ہاں، چاہتی ہوں کہ آپ یہ سوالات کریں اوکے کہ اوکے، میرا ریئیکشن اینڈ جائے. یو آر ڈوئنگ ویری ویل، ٹرسٹ می، آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. اب میرے پاس ایک اور چیز ہے نا یہاں پر، ٹھیک ہے. آپ نے جو اپلائی کیا ثوابی سے آپ کا تعلق ہے، رائٹ؟ اف ایم ناٹ جی رانگ. جی جی، میں ثوابی سے آپ نے اسپیشل ریزرو سیٹس کے لیے اپلائی کیا ہے. ثوابی کے اندر آپ کے پہلے سے 4 وزیر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ثوابی ضلع اب کے وہ بھی اندر میری غلطی ہے. آپ کے 4 وزیر ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کسی دوسرے ضلع کو بھی ایک نمائندہ دے دیا جاتا؟ ثوابی سے ہی اچھا، 5ویں کیوں لے کر کے آئی جا رہی ہیں خاتون؟ مزے کی ایک تو یہ بات ہے ہو گئی. مجھے. اچھا میرا اب کاؤنٹر آنسر سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پہلے سے 4 وزیر تھے تو ان 4 کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان میں سے 2 کو کسی اور ضلع کا ہونا میرے چاہیے تھا؟ سامنے ہر جب جگہ انشاءاللہ وہ مثال آئیں آ گے تو میں جاتی ان ہے سے تو بھی کہوں مسئلہ گا. کیوں ہوتا ہے؟ میرے سامنے وہ آئیں جی گے، میں ان سے بھی کہوں گا. میں ان کا بھی نام لے لیتا ہوں، ابھی نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. فیصل تراکائی وزیر تعلیم ہے، فضل کریم انڈسٹری میں ہے، بیرسٹر سیف انفارمیشن ایڈوائزر ہیں، عاقب اللہ اسد کیسر کے بھائی ایریگیشن کے منسٹر ہیں. ان 4 کو بھی ثوابی سے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس پلیٹ فارم سے ان کی بھی بات اچھا تو کرتا ہوں، یہ باقی میری لوگوں غلطی میں بھی ہے. ہونا چاہیے تھا. 66 غالباً آپ کے ایم پی اے ہیں جو لڑ کے الیکشن آئے ہیں، جن کو لوگوں نے لاکھ لاکھ 60 ہزار ووٹ دیے ہیں. ان کو کیوں نہیں کابینہ میں جگہ دی 6 نہیں ہے جاتی؟ ہمارے ایم پی ایز، 91 ایم پی ایز ہمارے. نہیں 91 تو میں وہ ان کی بات کر رہا ہوں نا، سارے ہیں نا. میں 61 ان کی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، بیچاروں کے پاس. ان کو نہ سیٹ دی گئی ہے، نہ ان کو وزارت دی گئی ہے، نہ ایڈوائزری دی گئی ہے. مشال کو ماشاءاللہ 2 بار مل رہی ہے. بہرحال اچھا علی اس ذہن پرسن میں کو یہاں آپ کو پہ، ایک بات بتاتی ہوں، جی اس بات کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. جو جس کا نصیب ہوتا ہے نا وہ اسی کو ملتا ہاں ہے. چلیے ٹھیک ہے. میں آئی ڈو ایگری، آپ کا نصیب اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے. ٹرسٹ می، ٹرولی فرام مائی ہارٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے جب آپ نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ نام نہیں لیتے. اس طرح کا آپ کا کوئی بیان تھا جو بہت مجھے پسند آیا تھا. آپ نے کھل کے بات کی. میں اس کے ساتھ بالکل آپ کی جو اچھی بات ہے میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ جس دلیری کے ساتھ آ کر کیمرے پہ بات کرتی ہیں. اب میرے پاس نا، ہم پہلے سوال پہ کافی لمبے جا رہے ہیں. میرے پاس ایک اور آرگومنٹ ہے آپ کے لیے. آپ نے کہا بشرا بیگم کی جو پریورٹی ہے وہ فرسٹ ہے میرے لیے ان کے حساب سے. میرے پاس ایک ڈیٹا ہے. یہ غالباً مارچ کے مہینے میں جب بشرا بیگم کو زہر دیا گیا تھا تو ان کے گھر کے سامنے پنجھوتا صاحب اور کنول شوزب جا کر کے پریس کانفرنس کر رہی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی وقت میں دیکھ رہا تھا، کسی نے لنک شیئر کیا تھا، میں آپ کو ٹریس نہیں کر رہا تھا. بہرحال میں نے اس لنک پہ کلک کیا تو آپ کے ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی. تو آپ اس وقت مطلب کہ بشرا بیگم کی جو ذمہ داری ہے آپ کو تو اس کو نبھانا چاہیے، بجائے وہ کہ دوسرے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو آپ شاید کہیں نہ کہیں اس میں بھی آپ کی کمی ہے، یا آپ اچھا اس کو مکمل پہلی ایمانداری سے. بات یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آج اس کو بھی کلیریفائی کرتے ہیں. میں نا صرف اپنا ٹویٹر ہینڈل کرتی ہوں. جو میرا ٹویٹر ہینڈلر ہے جس کو میں پرسنلی یوز کرتی ہوں اور جس کی مکمل ذمہ دار میں ہوں، اس کے علاوہ میرا ٹک ٹاک، میرا فیس بک یا جتنے بھی ریلیونٹ اکاؤنٹس ہیں وہ ایس ایم ٹی مینیج کرتی ہے، آئی گاٹ یو. جو اس کا سوشل تو آپ میڈیا کے اوپر ٹیم. بلیم بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ سے ہٹ گئی، جی الزام ہی یہ ہٹ گیا آپ سوشل سے. میڈیا ٹیم. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر میرے نام پہ ہزاروں اکاؤنٹس بنے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے ایس ایم ٹی والوں سے کہا کہ ایک آفیشیل لکھ لو، کیونکہ میرے نام کے جتنے اکاؤنٹس بنتے ہیں ان سے عجیب و غریب قسم کے بیانات بھی کبھی کبھی چل جاتے ہیں جس کو آن کرنا پھر بنتا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ تھوڑا ڈفرینس تو ہو کہ جی آپ جو مینیج کر رہے ہیں تو وہ یہ مینیج کرے. تو اگر ٹویٹر سے کچھ ہوتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری میری ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی اکاؤنٹ سے ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میری نہیں. دوسری بات، بی بی صاحبہ کو جب یہ ہوا تھا نا، جب ان کو زہر ہارپک دیا گیا تھا تو سب سے پہلے نا میں گئی تھی بنی گالا. سب سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی ان سے، میری تھی اور سلمان صفدر صاحب تھے. اچھا. اور بی بی صاحبہ نے سارا کچھ بتایا بھی مجھے تھا، اور میں نے آ کے باہر بتا دیا تھا کہ جی ان کا روزہ تھا اور ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. جس میں وہ تھوڑا سا ایک کلپ بھی آیا تھا کہ جب میں نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز، جس پہ میرے ڈاکٹر بھائی بہنیں بڑے خفا ہو گئے تھے کہ آپ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز کا ہے، اچھا. کیونکہ وہ ہاؤس جاب کے ڈاکٹرز تھے جو آئے تھے. تو اس کے بعد جب بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی اس ٹائم بھی سب سے پہلے میں نے ہی ہائی لائٹ کیا تھا کہ جی بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، جو میں سارا کچھ کراتی ہوں اپنے ٹویٹر سے.
جب بی بی صاحبہ ہاسپٹل تھی، جب بی بی صاحبہ کے ٹیسٹ تھے، جب بی بی صاحبہ کی رپورٹیں تھی، جو یہ سارا کچھ سسٹم مینیج کرنا تھا، وہ مشال نے ہی کیا تھا. بس فرق صرف یہ ہے کہ مشال نے کہا نہیں کہ جی میں اس ٹائم الشفا میں ہوں، میں رپورٹیں نکال رہی ہوں، میں جی ادھر ہوں تو میں اڈیالہ جا رہی ہوں. اب میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کروں، لیکن میں نا، آپ نے جس طرح ہیومن والی بات کی کہ 8 گھنٹے، تو اگر ایک بندی 9 بجے جاتی ہے اڈیالہ اور وہ 5 اور 6 بجے نکلتی ہے تو اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. میں نے نا کافی، میں صرف ٹویٹر ہینڈلر کرتی تھی، میں نے بہت کم انٹرویوز اوکے دینا اوکے شروع آئی کر گاٹ دیے یو. تھے فور دا ریزن بہرحال کہ میں میرا آئی واز ویری مچ اسٹکڈ. میرا وہ اعتراض تو اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کے لیے 3 یہ عہدے سنبھالنا ایٹ اے ٹائم یہ بہت ٹف ہو جائے گا، لیکن اللہ کرے آپ مینج کر لیں. دیکھیں جی، بہرحال پچھلے 8، بلکہ فیبرری سے لے لیں، اب اکتوبر ہے، ابھی تک مینج کر رہی ہوں، ابھی تک اچھا سنبھالا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں، اور آپ کا ابھی جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ کون سا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، فی الحال تو ڈپارٹمنٹ نہیں لیا ہوا میں نے، کیونکہ اس ٹائم جو میری پہلی ذمہ داری ہے، اور جو سی ایم صاحب نے بھی دی ہے، اور جو آئی ایل ایف ٹیمز ہیں، ہمارے بہت سے ورکرز اس ٹائم اندر ہیں جو مشال اب آپ I'm sorry to say, I'm really sorry to say، اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا آپ کی. آپ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں، سی ایم کو ضرورت ہی نہیں ہے اسسٹنٹ کی، لیکن صرف آپ کا نام لگا دیا گیا کہ آپ اسسٹنٹ ہوں گی. یہ مطلب اس میں کیا لاجک ہے؟ کس لیجیے چیز کے لیے اسسٹنٹ ڈپارٹمنٹ چاہیے کا تھی؟ ڈپارٹمنٹ کا آ جائے گا نوٹیفیکیشن، تھوڑا مطلب حوصلہ کر ڈپارٹمنٹ لیں. ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا ڈپارٹمنٹ، لیکن اسسٹنٹ کی سیٹ کو انہوں نے آکوپائی کر لیا آپ کے لیے. یہ تو بالکل ویسے ہوا جیسے آپ بس میں بیٹھتی ہیں تو اپنا رومال رکھ لیتی ہیں کہ یہ سیٹ میری ہے، حالانکہ آپ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں ابھی. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو سیٹ کس لیے ریزرو کی گئی آپ یہ کی سیٹ؟ ڈپارٹمنٹس بھی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اور بھی شاید اسپیشل اسسٹنٹس نوٹیفائی ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ہیں نا جس پہ میں پبلکلی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی بیفور دا ٹائم. اب میں نا کچھ آپ سے ریزنز آپ سے ہوتی ہیں. آنےسٹلی میں دیکھیں جب کچھ، میں اگر آپ چاہتے نا، میں چاہتی تو آپ کا جو پہلا کوشچن تھا نا، میں اس پہ کھلے عام بول لیتی، شاید آپ کو بھی میرا جواب اچھا لگتا، عوام کو بھی میرا جواب اچھا لگتا، کافی پردہ داریاں بھی اٹھ جاتی. لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا، ان اے لارجر انٹرسٹ اگر انسان خاموش رہے تو کوئی مسئلہ اوکے نہیں. اوکے دیکھیں، میں نا اب آپ سے جو آپ کی ذات کے حوالے سے سوال پوچھے نا، وہ میں زیادہ مزید نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے، جو آپ کے اوپر میجر لوگ آپ کے تنقید کرتے ہیں وہ میں نے پوچھے. اب میں آپ سے صوبے کانسٹیٹوئنسی کی، صوبے کے حوالے سے، گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کا ڈپارٹمنٹ جان لوں کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ میں اس حوالے سے بات کروں. لیکن آپ نے مجھے ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بتایا، یعنی کہ سیٹ ریزرو کر لی گئی ہے کہ تاکہ کوئی اور نہ آ جائے، مشال ہی وہاں پہ ہوں. بہرحال مجھے یہ بتائیے گا، بینگ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر، اب ہم ذرا اس کو پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. آج جو اس وقت، پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں بشرا بیگم کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے آج بشرا بیگم کے کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوئی ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے اس ٹائم، یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. پہلے انہوں نے کہا ہے جی، ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ پروزیکیوشن یہ کر رہی ہے. پچھلے جب ان کی بیل تھی، جب اڈیالہ میں لگی تھی، تو تقریباً ہم نے پہلے ہی دن، میں اور بی بی صاحبہ روسٹم پہ گئے. بی بی صاحبہ نے جج سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئے، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ سزا سنا دیں، یوں ٹائم ضائع نہ کریں، اپنا بھی، ملک کا بھی، وسائل کا بھی، بس سزا سنا دیں. اور جج صاحب نے، ارجمن صاحب نے تقریباً 15 دن پینڈنگ رکھا، روز تماشا لگتا تھا. اور آخر دن جب انہوں نے کہا آج فیصلہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ سب بیٹھے، 5 منٹ میں فیصلہ آ رہا ہے. ہم سارے بیٹھے تھے، ہم نے کہا ماحول ہی نہیں ہے کہ بیل ہو. کہ جب ہوتا ہے نا، جب ہم باہر بہت زیادہ پولیس دیکھ لیتے ہیں، ہمیں یہ ہو کہ جی بی بی صاحبہ کو یہاں سے رہا کر کے کسی اور میں اریسٹ کروائیں گے، تو شاید پھر وہ فیلنگز آتی کہ شاید بیل ہو رہی ہو. 5 منٹ بعد جج نے کہا بیلز ڈسمس. پھر یہی ہماری پٹیشنز لگی. پٹیشن ہم نے فائل کی منڈے کو، جمعے کے دن رات کے 2 بجے ارجنٹ کاز لسٹ اپلوڈ ہوئی، ارجنٹ کاز لسٹ جمعے کو. اور ہمارے جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب تھے وہ لاہور میں تھے، میں پشاور میں تھی. اگلے دن کا قافلہ نکلنا تھا ڈی چوک کے لیے، اس دن یہ لگے، اس دن یہ نوٹس ہوئے. انہوں نے کہا جی اگلی ڈیٹ ہوگی. آج لگی، آج یہ پروسیکیوشن نے کہا ہم تو ریڈی نہیں ہیں. ہم نے کہا ہم ریڈی ہے اور ہم دلائل دیتے ہیں. انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا، جج صاحب نے کل کا ٹائم دیا. اور ابھی رپورٹ آئی ہے کہ جج صاحب کو ڈینگی ہو گیا ہے، سماعت منسوخ کر دیا منتقلی ہو گئی ہے. گیا، یہ اس اس کو ملک میں منسوخ کر دیا انصاف گیا. ہے؟
अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ इसको, एंड ओके। सो अब थोड़ा सा ये बताइएगा, मैं आपसे एक केपीके के हवाले से पूछूंगा। आज जो अपडेट हो रही है वहां पे कुछ अफसोसनाक खबरें, कौमी जिरगा जो पुख्तून जिरगा है उसके अंदर कुछ अमवात की इतलाहात हैं, वहां पे पुलिस ने धावा बोल दिया है। और पीटीआई की गवर्नमेंट जो कुछ दिन पहले तक वजीर आला साहब मंजूर पश्तीन के साथ मुलाकात की उन्होंने, और ताउन का यकीन दिलाया एंड ऑल, फिर उसके बाद जब इनको कलअदम करार दिया गया पीटीएम को, तो वजीर आला साहब की तरफ से कुछ सोर्सेज से ये खबर पता चली, उन्होंने कहा मैंने हल्फ लिया है आइन के मुताबिक, तो मैं आइन के ऊपर ही वो करूंगा। खान साहब के साथ मुलाकात पे पाबंदी है। तो अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट तो आपकी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वहां पर पुलिस कर रही है ये सब कुछ, वहां पे फसाद है, तो क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये पीटीआई की तरफ से हो रहा है? एक तो वो जो अली अमीन गंडापुर का जो कहना है कि ये वफाक की तरफ से ये पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जो आइन की एक शेक है उसके मुताबिक, लेकिन पीटीआई कहाँ खड़ी है इस वक्त इस सारी सिचुएशन देखिए में? जी, मुझे इस सारी सिचुएशन में ये समझ आ रही है कि वफाक पठानों को आपस में लड़वा रहा है, मुझे जो ज़ाती तौर पे जो समझ आ रही है इस टाइम। और अभी भी पीटीएम के हवाले से एक मीटिंग चल रही है जो तमाम कंसर्न मिनिस्टर्स ऐसा हैं। नहीं होगा कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर वहां पे लोगों को मार दिया गया, ठीक है, 3 लोगों की इतलात है कि वहां पे 3 लोग शहीद हो चुके हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो क्या ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम के बीच में एक नफरत को पैदा किया जा रहा है प्लान के तहत? बिल्कुल, ये पहली रीज़न ये है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ये नफ़रत को परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है, पख्तूनों को पख्तूनों के साथ लड़ाने की कोशिश हो रही है, पीटीआई को डैमेज करने की कोशिश हो रही है। और वो इसका जवाब मैं ना पश्तो में देना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि ये थोड़ा जो है रिलेटिंग है। मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि जुल्म कई खिलाफ ही जिसूकुम कई, जिसो और कुम हम के इसको काउंटर करेंगे। ये नहीं है पहली इंशाल्लाह। बात, क्योंकि जो हमारे इस टाइम जो रेलिवेंट एमपीएज हैं जिनके इलाके हैं, या जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं उनकी अभी मीटिंग हो रही है, तो वही आके प्रेस टॉक करेंगे, क्योंकि उनका बनता है। मैंने अपना मौकफ दे दिया कि जो जुल्म करेगा खिलाफ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिक्स एंड फॉर योर फ्यूचर, एंड प्लीज आप डिपार्टमेंट से कहिएगा आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो डिपार्टमेंट से क्वेश्चन कहूँगी डिपार्टमेंट अलॉट कर दे, फिर आप कहेंगे आपने। कि जी मिसाल ये भी कर रही है तो मिसाल वो भी कर रही है, तो सारा कुछ मिसाल कर रही है। थैंक तो यू। देखें, अब नहीं है तो भी खफा, आ जाए फिर मशाल, खफा। ऑनेस्टली ऑनेस्टली देखें, आप खातून हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, यंग हैं, और आपको पॉलिटिक्स में एक्टिव देखकर हमें अच्छा लगता है। बाकी खवातीन इनकरेज होती हैं आपकी वजह से। और लेकिन दूसरा ये ये, मैं ना ये मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखें शायद लार्जर ऑप्टिक्स जो भी बन रही हैं या जो भी करने की कोशिश हो रही है, मैं अक्सर ट्विटर को भी देखती हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा की किसी यंग फीमेल को शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं वो, तो आई डोंट नो। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अलीजी व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह ताला।